बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तजतनिबु, अगर तुम इज्तनाब करोगे, अगर तुम बचोगे, कबाइरा बड़े गुनाहों से, गुनाह कबीरा से, मा तुनहौना अनहु, जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, नुकफ़िर अनकुम, तो हम दूर कर देंगे तुमसे, सय्यआतिकुम, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी छोटी मोटी जो गलतियां हैं वो हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे। यानी हम तंग दिल और तंग नज़र नहीं हैं कि छोटी छोटी बातों पर पकड़ कर अपने बंदों को सज़ा दें। अगर तुम्हारा नामा या माल बड़े जराइम से खाली हो तो छोटी ख़ताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और तुम पर फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जाएगी। अलबत्ता अगर बड़े जराइम का इर्तिकाब करके हमारे पास आओगे तो फिर जो मुकदमा तुम पर कायम किया जाएगा उसमें छोटी ख़ताएँ भी गिरफ्त में आ जाएंगी। यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि बड़े गुनाह और छोटे गुनाह में असूली फ़र्क क्या है। नंबर 1, किसी की हक तलफ़ी, ख़्वाह वो खुदा हो जिसका हक तलफ़ किया गया है, या वालदैन हो, या दूसरे इंसान, या ख़ुद अपना नफ्स। फिर जिसका हक जितना ज़्यादा है उसी कदर उसके हक को तलफ़ करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। इसी बिना पर गुनाह को जुल्म भी कहा जाता है और इसी बिना पर शिर्क को कुरान में जुल्म अज़ीम कहा गया है। यानी अल्लाह का हक था कि उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए, तो जिसने ऐसा किया तो कुरान की निगाह में वो जुल्म अज़ीम है। नंबर 2, अल्लाह से बेखौफी और उसके मुकाबले में किबर, जिसकी बिना पर आदमी अल्लाह के अमरो नही की परवाह न करे, नाफरमानी के इरादे से कसदन वो काम करे जिससे अल्लाह ने मना किया है, और अमदन उन कामों को ना करे, अमदन यानी जानबूझकर, जिनका उसने हुक्म दिया है। ये नाफरमानी जिस कदर ज़्यादा ढिठाई से की जाएगी उसी कदर गुनाह भी शदीद होगा। इसी मानी के लिहाज से गुनाह के लिए फ़िस्क और मासियत के अल्फाज कुरान में इस्तेमाल किए गए हैं। नंबर 3, उन रवाबित को तोड़ना और उन ताल्लुकात को बिगाड़ना जिनकी दुरुस्ती पर इंसानी ज़िंदगी का अमन मुनहसर है, खा ये रवाबित बंदे और खुदा के दरमियान हो या बंदे और बंदे के दरमियान। मसलन ज़ना और उसके मुख्तलिफ़ मदारिज पे गौर करें तो ये फ़ेल फ़ी नफ्स से ही निज़ाम तमद्दुन को ख़राब करने वाला है, इसलिए बजाय ख़ुद एक बड़ा गुनाह है, मगर इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें एक दूसरे से गुनाह में शदीद तर हैं। मसलन शादीशुदा आदमी का ज़ना करना बिन ब्याहे की बनिस्बत ज़्यादा सख्त गुनाह है। मनकूहा औरत से ज़ना करना गैर मनकूहा से ज़ना करने की बनिस्बत कबीहतर है। हमसाया के घर वालों से ज़ना करना गैर हमसाया से करने की बनिस्बत ज़्यादा बुरा है। मुहर्रमात यानी बहन या बेटी या माँ से ज़ना करना गैर औरत से करने की बनिस्बत अशना है, यानी बहुत ही बुरा है। मस्जिद में ज़ना करना किसी और जगह करने से अशद है। इन मिसालों में एक ही फ़ेल की मुख्तलिफ़ सूरतों के दरमियान गुनाह होने की हैसियत से मदारिज का फ़र्क इन्हीं वजूह से है जो बयान किए गए हैं। जहाँ इंसानी राब्ता जितना ज़्यादा मुस्तहिक़ एहतराम है और जहाँ इस राब्ते को कता करना जिस कदर ज़्यादा मूजब फ़साद है, वहाँ ज़ना का इर्तिकाब इसी कदर ज़्यादा शदीद गुनाह है। इसी मानी के लिहाज से गुनाह के लिए फजूर की इस्तिलाह कुरान मजीद में इस्तेमाल की गई है। दोबारा थोड़ी सी सूरत पढ़ते हैं क्योंकि आयत पढ़ते हैं क्योंकि हमने दरमियान में से उसको रोका था कि इन तजतनेबू, अगर तुम बाज रहोगे, इज्तनाब करोगे, गुनाह कबायरा गुनाह कबीरा से, मा तुनहोना अनहो, जिनसे तुमको रोका गया है, मना किया जा रहा है, नुकफ़िर अनकुम सय्यआतिकुम, हम तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे, दूर कर देंगे, माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम, और हम तुमको दाखिल करेंगे, मुदखलन करीमा, इज़्ज़त की जगह। वला ततमन्नो, तुम तमन्ना ना करो, मा फद्दलल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने दिया, बेही जिस चीज़ को, बादकुम अला बास,
تم میں سے کسی کو کسی پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کرو، یعنی اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، چاہے وہ دولت ہے، حسن ہے، کوئی جائیداد وغیرہ ہے، اس کی تم تمنا نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نصیباً، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نصیباً، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبنا، جو انہوں نے کمایا، یعنی عورتوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اور اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، دعا کرو، من فضل ہی، اس کے فضل کی دعا کرو، اس کا فضل مانگو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے، لکلن، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کر دیے، موالیا، حقدار، مما، اس میں سے جو ترک الوالدان، والدین نے چھوڑا، والاقربون، اور جو کچھ رشتہ داروں نے چھوڑا، والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہیداً، گواہ یا نگران۔ اس آیت میں ایک بڑی اہم اخلاقی ہدایت دی گئی ہے، جسے اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اجتماعی زندگی میں انسان کو بڑا امن نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھے ہیں۔ کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت، کوئی خوش آواز ہے اور کوئی بد آواز، کوئی طاقتور ہے اور کوئی کمزور، کوئی سلیم الاعضاء ہے، یعنی بالکل وہ جسمانی لحاظ سے فٹ ہے، اور کوئی پیدائشی طور پر جسمانی نقص لے کر آیا ہے۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی قوتوں میں سے کوئی قوت زیادہ دی ہے اور کسی کو کوئی دوسری قوت زیادہ ملی ہے، کسی کو بہتر حالات میں پیدا کیا ہے اور کسی کو بدتر حالات میں، کسی کو زیادہ ذرائع دیے گئے ہیں اور کسی کو کم۔ آدمی کی یہ ذہنیت کہ جسے کسی حیثیت سے اپنے مقابلے میں بڑھا ہوا دیکھے بے چین ہو جاتا ہے، یہی اجتماعی زندگی میں رشک، حسد، رقابت، عداوت، مزاحمت اور کشاکش کی جڑ ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فضل اسے جائز طریقوں سے حاصل نہیں ہوتا، اسے پھر وہ ناجائز تدبیروں سے حاصل کرنے پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی ذہنیت سے بچنے کی ہدایت دے رہے ہیں۔ ارشاد کا مدعا یہ ہے کہ جو فضل اس نے دوسروں کو دیا اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ سے فضل کی دعا کرتے رہو۔ وہ جس فضل کو اپنے علم و حکمت سے تمہارے لیے مناسب سمجھے گا عطا فرما دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کر کے جو جتنی اور جیسی برائی یا بھلائی کمائے گا اسی کے مطابق اللہ کے ہاں حصہ پائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہے علی النساء، عورتوں پر۔ قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے کے معاملات کو درست حالت میں چلائے، اس کی حفاظت کرے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے، بما، اس وجہ سے، فضل اللہ، کہ اللہ نے فضیلت بخشی، بعضہم، ان میں سے ایک کو، علی بعض، دوسرے پر، و بما، اور اس وجہ سے، انفقو، کہ وہ خرچ کرتے ہیں، جو مرد ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، اپنے اہل و عیال پر اور اللہ کی راہ میں۔ فالصالحات، پس جو صالح عورتیں ہیں، قانتات، وہ اطاعت گزار رہتی ہیں، حافظات، اپنے شوہروں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، للغیب، ان کی ایبسنس میں، مردوں کے، اپنے مردوں کے پیچھے، بما، حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تمہیں اندیشہ ہو، نشوزہن، جن کی سرکشی کا، فائزوہن، تو تم ان کو سمجھاؤ، واہجروہن، اور علیحدہ رہو ان سے، فی المضاجع، خوابگاہوں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو۔
حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفصیل بیان کرتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری مطیع ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم ان پر دستدرازی کرنے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو کہ خواہ مخواہ ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیًا بالا تر، کبیرن اور برتر۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا، یعنی مرد اور عورت میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑنے کا تمہیں ڈر ہو، فَبْعَثُوا، تو مقرر کرو، حَقَمًا، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، مرد کے رشتہ داروں میں سے، وحکمًا، اور ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہا، عورت کے رشتہ داروں میں سے، یعنی صلح صفائی کرانے کے لیے دونوں فریقین میں سے ایک ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر دو۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں بہتری چاہیں گے، اصلاح کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، موافقت کی، مصالحت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیمن، جاننے والا، اور خبیرن، باخبر۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، یعنی ایسا پڑوسی ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ۔ پہلو کے ساتھی سے مراد ہم نشین دوست بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا شخص بھی جو کہیں کسی وقت آدمی کے ساتھ رہا ہو، مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ راستہ چل رہا ہو، یا کسی دکان میں آپ سودا خرید رہے ہیں اور کوئی دوسرا خریدار بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یا سفر کے دوران میں کوئی شخص آپ کا ہم سفر ہے۔ یہ عارضی ہمسائیگی بھی ہر مہذب اور شریف انسان پر ایک حق عائد کرتی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرے اور اس سے تکلیف دینے سے بچا رہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ سبیل کا مطلب راستہ، اور ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ وما ملکتم ایمانکم، اور ان عورتوں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، من کانا مختالاً، جو مغرور ہے، فخوراً، اور بڑائی پر فخر کرنے والا ہے، الذین، جو لوگ، یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویامرون، اور یامرون، حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو بھی، بالبخل، بخل کرنے کا، کنجوسی کرنے کا، وَيَكْتُمُونَ، اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا یہ ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اس پر فضل نہیں کیا ہے۔ مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے، نہ اپنی ذات، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے، لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی خستہ حال ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن، ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے۔ وَأَعْتَدْنَا، ہم نے تیار کیا ہے، لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے، عذابًا مہینہ، بہت رسوا کر دینے والا عذاب۔